हिमालय किस्त नंबर 115 बाय उर्दू दास्तान। मोनी मारदीन बेहद चालाक औरत थी। जय सिंह की मौत का इसने कोई नोटिस नहीं लिया था। वो जानती थी कि जय सिंह को किसने हलाक किया है। जय सिंह था भी इसी काबिल। मोनी अगर चाहती तो एडा डिम्पल को इस सिलसिले में मुलविस कर सकती थी और इसे मुश्किलात का शिकार बना सकती थी, लेकिन वो कच्ची गोली नहीं खेले हुई थी। जानती थी कि एडना इस छोटे से वाक़े से बआसानी निकल सकती है, लेकिन वो इसी एहसास का शिकार हो जाएगी कि मोनी मारदीन इसकी तरफ से बदजन है और इसे कोई शुबा हो चुका है। इसके अलावा जय सिंह को जो सज़ा मिली थी इससे मोनी मारदीन मुतमईन थी। वो इसी काबिल था। बहरतौर एडना डिम्पल की रवानगी के लिए इसने इंतहाई मुनासिब बंदोबस्त किया था और कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी थी जिसकी वजह से एडना डिम्पल किसी एहसास का शिकार हो सके। हाँ, एडना डिम्पल के रवाना होने के बाद जब इसे इतला मिली कि डिम्पल जंगल के इलाकों में दाखिल हो गई है तो वो खुद भी तैयार हो गई। इसने अपने आदमियों को इस काम के लिए मुंतखब कर दिया था और उन्हें एडना डिम्पल की निगरानी के लिए मसरूफ़ कर दिया था। चुनांचे जब एडना डिम्पल जंगलों में दाखिल हुई तो मोनी मारदीन को ट्रांसमीटर पर इसकी इत्तला मिल गई। इसका मकसद ये था कि डिम्पल ने कोई और चाल नहीं चली थी और इसके बाद वो खुद भी चल पड़ी। वो डिम्पल जैसी खतरनाक औरत को निगाहों से ओझल नहीं करना चाहती थी। मामला शीरान का था और हकीकत थी कि शीरान मोनी मारदीन के लिए बहुत अहम हैसियत रखता था। इसी के लिए वो तंजीम के अगराज़ व मकासद से टकरा गई थी। हालांकि ये कैफियत एडना डिम्पल की भी थी, लेकिन मोनी मारदीन अपने आप को इसमें हक बजानिब समझती थी क्योंकि शीरान खुद इसकी तरफ मुतवज्जो था। हिंकस और इसके 4 साथी जो बेहतरीन शिकारियों में शुमार होते थे मोनी मारदीन के साथ चल पड़े। मोनी मारदीन चूँकि इन इलाकों के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी, इसलिए एडना डिम्पल की बनिस्बत वो नहायत मुहारत से जंगलों में सफ़र करने लगी। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि इसने एडना को जा लिया। वो इतने फासले से एडना का ताकुब कर रही थी कि एडना डिम्पल के फरिश्तों को भी इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता था। ख़ास तौर से रास्तों की वाकफियत मोनी मारदीन की मुआवन थी। चुनांचे इसने ऐसे नशेबी रास्ते इख्तियार किए थे जिनसे एडना डिम्पल तो वाकिफ नहीं थी, लेकिन वो बआसानी एडना डिम्पल पर निगाह रखी हुई आगे बढ़ सकती थी। एडना डिम्पल जिस अंदाज में सफ़र कर रही थी इसमें नाड़ीबंद था। इससे ये अंदाज़ा होता था कि वो जंगलों की ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ नहीं, जबकि मोनी मारदीन इस दौरान सैर और शिकार के ज़रिए इस इलाके की एक एक चप्पे से वाकिफ़ हो गई थी। सफ़र जारी रहा। एडना डिम्पल को इस वक्त तक कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन मोनी मारदीन ने वो रात भी देखी जब गर्दन मौत का शिकार हुआ था और ये एडना डिम्पल की दर हकीकत परेशान कुन सानहा था, क्योंकि गर्दन की मौत के बाद अव्वल तो इसके एक साथी कम हो गया था, दोम ये कि इसे रास्ते का कोई अंदाज़ा नहीं था। मोनी मारदीन खामोशी से इसे सफ़र करती देखती रही। वो खुद भी बड़ी एहतियात से इसके साथ साथ चल रही थी। मकसद यही था कि एडना डिम्पल का इंजाम देख ले। इसे यकीन था कि अगर एडना डिम्पल इसी तरह पहाड़ों में भटकती रही तो जंगली दरिंदों का शिकार हो जाएगी। उस वक्त तक इस सूरत हाल में मोनी मारदीन ने फैसला नहीं किया था कि इसे एडना की मदद करनी चाहिए नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो वो कम अज़ कम एडना डिम्पल की लाश को यहाँ से ज़रूर ले जाना चाहती थी, ताकि तंजीम को इस बारे में तफसीलात बताई जा सके और कहा जा सके कि डिम्पल ने खुदसरी से काम लेते हुए इसकी मदद के बगैर जंगलों में आवारागर्दी शुरू कर दी थी और इस तरह वो जंगली दरिंदे का शिकार हो गई। मोनी मारदीन को उस वक्त डिम्पल से कोई हमदर्दी नहीं थी, जबकि दूसरी सूरत में वो तंजीम के एक एक फर्द की जिंदगी से दिलचस्पी रखती थी। रात हो गई, फिर दूसरा दिन आ गया, फिर दूसरी रात हो गई। इस तरह से वक्त गुजरता रहा। एडना डिम्पल अब बदतरीन मुसीबतों का शिकार हो गई थी। वो जंगलों में रास्ता भटक रही थी। इसने रातों को सोना बंद कर दिया था और वो लोग दिन रात जागते हुए दहशत के आलम में सफ़र कर रहे थे। पता नहीं एडना डिम्पल की अपनी क्या हालत थी, लेकिन मोनी मारदीन इस कैफियत से ख़ास तौर पर मसरूर नज़र आ रही थी। हिंकस से इसे अक्सर इस मौजू पर गुफ्तगू होती रहती थी। हिंकस ने इससे कहा, मैडम अगर आप मुनासिब समझे तो अब औरत को यहाँ से निकाल लें। यहाँ ये सारी ज़िंदगी भटकती रहेगी, हम कब तक इसका पीछा करते रहेंगे? उस वक्त तक हंकस, जब तक ये मौत का शिकार ना हो जाए। ओह मुमकिन है मैडम, वो यहाँ से निकलना चाहती हो। अगर निकलना भी चाहती हो तो तुम्हारा क्या ख्याल है, निकलने दिया जाए? मैडम ये आप मुनासिब समझती हैं, लेकिन अगर आप तंजीम के रुकन की हैसियत से इसकी मदद करें तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? नहीं हंकस, वो साजिशी औरत मेरे खिलाफ यहाँ साजिशें कर रही है। मुझे उससे कोई हमदर्दी और कोई दिलचस्पी नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो तंजीम के किसी खास मकसद के तहत यहाँ दाखिल हुई नहीं। इसमें इसकी ज़ाती गर्ज शामिल थी। वैसे हिंकस अगर हम इसे मुखातिब भी करें तो किस अंदाज में? मोनी मारदीन ने किसी ख्याल के तहत इसे पूछा। मैडम मेरा ख्याल है अगर आप इसे ज़िंदा रखना चाहती हैं तो फिर यूँ करें कि हम बराह रास्त उस तक पहुँच जाते हैं। इससे यही कहेंगे कि जब हमें इसके बारे में कोई इतला नहीं मिली तो हम इसे तलाश करते हुए यहाँ तक आ गए। इससे इसकी जान बच सकती है, हिंकस ने कहा और मोनी मारदीन को सोचने लगी। हिंकस भी तंजीम के रुकन की हैसियत रखता था और मोनी मारदीन के बेहतरीन मामलों में से था। मोनी को आज तक इस पर कोई शुबा नहीं हो सका था, लेकिन ये बात सोची जा सकती थी कि अगर एडना डिम्पल इस तरह मर जाए तो मुमकिन है हिंकस किसी वक्त तंजीम के आला अफसरान को इस सिलसिले में तफसीलात बता दे। इस तरह मोनी मारदीन मुसीबतों का शिकार हो सकती थी। तो क्या हिंकस को रास्ते से हटा दिया जाए? मोनी मारदीन ने सोचा।
اس کے لیے کام کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن فی الحال اس نے اپنے اس ارادے کو کچھ وقت کے لیے ملتوی کر دیا۔ ہنکس کو اگر قتل بھی کیا جائے تو اس انداز میں نہیں کہ دوسرے لوگوں کو اس کی موت کا صحیح اندازہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہنکس کو آزمایا جا سکتا ہے، ممکن ہے وہ اس کا وفادار ہو۔ مونی ماردی نے ہنکس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اور کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ صورتحال اب قابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ ایڈنا ڈمپل زندگی میں کبھی اتنی پریشان نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وقت اس کے ذہن میں بھی طرح طرح کے وسوسے ابھرنے لگے تھے۔ جنگل سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملتا تھا۔ جس طرف بھی جاتی اسے احساس ہوتا کہ اس طرف سے آگے بڑھنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھی بھی اب ہراساں ہو چکے تھے۔ ایڈنا ڈمپل اگر انہیں نہ سنبھالتی تو نہ جانے ان کی کیا حالت ہوتی، لیکن وہ بڑی ہمت سے انہیں دلاسا دیے ہوئے تھی اور ان سے کہتی تھی کہ تھوڑی بہت دقت ضرور پیش آ رہی ہے، لیکن بالآخر وہ کسی نہ کسی بستی تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھی مایوسی سے گردن ہلا دیتے تھے۔ ایڈنا ڈمپل سے کوئی سخت بات کہنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ بہرطور یوں وقت گزرتا رہا۔ وہ جنگل اور کبھی میدانوں میں سفر کرتے رہے۔ کسی بستی کے آثار دور دور تک نظر نہیں آتے تھے۔ وحشی جانوروں کی ہولناک آوازیں اب دن رات کا معمول بن گئی تھی اور ایڈنا سوچ رہی تھی کہ زندگی کے اختتام تو مناسب نہیں۔ شیران کے لیے اس طرح زندگی کھونے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مونی ماردین کے بارے میں سوچتی تو آنکھوں میں خون اترنے لگتا۔ اس کا جی چاہتا کہ کسی طرح مونی ماردین تک پہنچ جائے اور اسے اپنے دانتوں سے چبا ڈالے۔ اسی کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی تھی۔ اس شام بھی اس نے ایک میدانی علاقے میں قیام کیا تھا۔ دور دور تک چٹانیں بکھری ہوئی تھی اور درختوں کے جھنڈ اس چھوٹے سے میدان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں درختوں کے اس وسیع حصے میں ایک چٹانی خطہ کہاں سے آ گیا تھا۔ بہرطور ایڈنا ڈمپل نے اسے بھی اپنے قیام کے لیے منتخب کیا تھا۔ بارہا اس سفر کے دوران اسے محسوس ہوا کہ کچھ آہٹیں اس کا تعاقب کرتی رہی ہیں، لیکن ان کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ نہیں لگا پائی تھی اور یہی سوچ کر خاموش ہو گئی تھی کہ ممکن ہے یہ اس کا وہم ہو یا پھر کچھ جنگلی جانور اس کے آس پاس سے گزرتے ہوں تو اسے یہ احساس ہوتا ہو۔ وہ ان آہٹوں کے محرک کو ابھی تک سمجھ نہیں سکی تھی۔ اس وقت بھی وہ تھکے تھکے سے انداز میں ایک چٹان کی اوٹ لیے ہوئے تھی کہ دفعتاً اس کے ایک ساتھی نے کسی قدر خوفزدہ آواز میں کہا، میڈم میں نے ایک انسانی سایہ دیکھا ہے۔ اس طرف ایک انسانی سایہ؟ کس طرف؟ ایڈنا چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رائفل سنبھال لی تھی۔ اس طرف میڈم، درختوں کی جھنڈ کی اس جانب۔ ممکن ہے تمہیں وہم ہوا ہو۔ وہم؟ اس کے ساتھ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں ممکن ہے صرف تمہارا وہم ہو۔ او دیکھیے میڈم، وہ دیکھیے، وہ اسی طرف آ رہا ہے، اس کے ساتھی نے کہا اور وہ اس کے اشارے کی سمت دیکھنے لگی۔ اس کا خیال درست تھا۔ در حقیقت ایک آدمی تھا جو شرابی کی طرح لڑکھڑاتا ہوا اسی طرف چلا رہا تھا۔ ایڈنا ڈمپل گہری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ شام کی کجلاہٹیں ماحول پر پھیل چکی تھی، لیکن اتنی روشنی ضرور تھی کہ وہ اس انسانی سائے کو محسوس کر سکتے۔ ایک لمحے کے لیے ایڈنا ڈمپل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے، اسے وہی ہلاک کر دے، پھر قریب آنے کا موقع دے، لیکن ہلاک کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پتہ نہیں شخص کون ہے، اسے دیکھتی رہی اور پھر اس نے اسے متوجہ کرنے کے لیے ایک ہوائی فائر کیا۔ فائر کی آواز سنتے ہی سایہ زمین پر گر پڑا تھا اور اس کے بعد دیر تک زمین سے اٹھ نہ سکا۔ او دیکھو اسے، میرا خیال ہے دہشت سے بے ہوش ہو گیا ہے، ایڈنا نے اپنے آدمیوں سے کہا اور وہ اس سائے کی جانب چل پڑے۔ ایڈنا وہیں ایک چٹان پر چڑھ کر رائفل ہاتھوں میں سنبھالے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے ساتھی سے اطراف کے ماحول پر نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس آدمی کے اس سائے کے پہنچ گئے اور جھکے اور پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ وہ سائے کو اٹھائے ہوئے اس طرف لا رہے تھے۔ ایڈنا خاموشی سے ہونٹ بھینچے اس کا انتظار کرتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے آدمی ایڈنا کے قریب پہنچ گئے۔ اب رات کی تاریکی پوری طرح پھیل گئی تھی اور ایڈنا اس کا چہرہ بخوبی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے ٹارچ روشن کر کے بے ہوش آدمی کے چہرے پر ڈالی اور دوسرے لمحے اس کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ یہ بیتوسار تھا، یقیناً یہ بیتوسار ہی تھا، لیکن اس قدر خستہ حالت میں کہ یقین نہیں آتا تھا۔ بیتوسار کے بارے میں ایڈنا ڈمپل اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ درندہ صفت انسان تھا، بے حد چالاک اور لومڑی سے زیادہ چالاک اور کسی خوفناک درندے سے زیادہ وحشی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر ایڈنا بری طرح چونک گئی تھی۔ بیتوسار کا لباس تار تار تھا، اس کے چہروں ہاتھوں پر جگہ جگہ خراشیں تھی، گالوں کی ہڈیاں ابھر آئی تھی اور ہونٹ اس طرح خشک تھے جیسے اس نے طویل عرصے سے پانی کا قطرہ بھی نہ چکھا ہو۔ ایڈنا ڈمپل نے اسے لٹانے کے لیے کہا اور پھر جلدی جلدی پانی کی بوتل نکال کر اس پر جھک گئی۔ اس نے پانی کے چند قطرے بیتوسار کا منہ کھول کر اس میں ٹپکائے اور بیتوسار کو ہوش آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور دہشت بھری ایک چیخ مار کر جلدی سے اٹھ گیا۔ اس کے بدن میں بجلی سی کون رہی تھی۔ ایڈنا ڈمپل نے بڑی مشکل سے قابو میں کیا اور اسے آوازیں دینے لگی، نہیں نہیں، مار دے گا، وہ مجھے بھی مار دے گا، وہ مجھے بھی قتل کر دے گا، چھوڑ دو چھوڑ دو، قتل قتل، خون خون۔ بیتوسار چیخا اور ایڈنا حیران رہ گئی۔ بیتوسار جیسے آدمی کے لیے خوف بالکل ناقابل یقین تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کی مدد سے بیتوسار کو قابو میں کیا۔ اس کے منہ پر 2-3 تھپڑ جڑے اور بیتوسار آہستہ آہستہ حواس میں آتا چلا گیا۔ اس نے شاید ایڈنا ڈمپل کی آواز پہچان لی تھی
او میڈم میڈم، وہ مجھے قتل کر دے گا، آپ یقین کریں، وہ مجھے بھی قتل کر دے گا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ میں نہیں جانتا، وہ انسان نہیں شیطان ہے میڈم، وہ شیطان ہے۔ بیتو تمہاری یہ کیفیت دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہو رہا ہے، تم سے بڑا شیطان بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، مار دیا اس نے، میرے تمام ساتھیوں کو مار دیا، سب کو قتل کر دیا، آپ یقین کریں اس نے ایک ایک کر کے سب کو قتل کر دیا، وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گا، بھاگیے میڈم یہاں سے بھاگ جائیے، ورنہ وہ آپ کو بھی ہلاک کر دے گا۔ ویتو سار ایک مرتبہ پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایڈنا کا زوردار گھونسا اس کے جبڑے پر پڑا اور وہ نیچے گر پڑا۔ اگر تم ہوش میں نہ آئے تو میں خود تمہیں گولی مار دوں گی، ایڈنا غراتی آواز میں بولی، اور بیتو سار سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ بیتو سار جیسے شخص کی یہ کیفیت ایڈنا کے لیے ناقابل برداشت تھی، وہ پاگلوں کی طرح سے دیکھ رہی تھی اور بیتو سار کا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ ایڈنا نے ایک آدمی حکم دیا کہ بیتو سار کو کچھ کھلایا پلایا جائے اور اس کے ساتھی اس کی ہدایت پر عمل کرنے لگے۔ بیتو سار ایڈنا کے قریب بیٹھ کر اس کے آدمیوں کی دی ہوئی چیزیں کھانے لگا، پھر شراب کے چند گھونٹوں نے اس کی کیفیت کسی حد تک بحال کر دی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے چٹان کی پوچھ سے ٹیک لگائی، دفتن پھر سے چونک پڑا۔ میڈم پلیز اپنے آدمی سے کہیے کہ ہوشیار رہیں، ان کے پاس ہتھیار تو ہیں۔ ہاں ہتھیار ہیں، لیکن بیتو سار جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ وہ کون لوگ ہیں جو تمہارا تعاقب کرتے رہے ہیں اور تمہارے ساتھی کس کا شکار ہوئے، تب تک میں یا کوئی اور تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کم از کم تم اپنے حواس بحال کر کے ہی تو بتاؤ کہ تم اب تک کہاں تھے۔ میں کتنا عرصہ سے اس جنگل میں بھٹک رہی ہوں، میں نے تم سے سانگلی بستی کی نواح میں پہنچنے کو کہا تھا، یقیناً یہ سانگلی بستی کی نواح میں ہوں گے، لیکن تمہارا کہیں پتہ نہیں چل سکا۔ میڈم میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یوں سمجھے کہ میری زندگی کا آخری ہنگامہ ہے، اس کے بعد میں زندگی کسی قابل نہیں ہو سکتا۔ میرے وہ تمام بہترین ساتھی مارے گئے جو میرے دوست اور بازو تھے، اب تو میں ایک بے جان بدن ہوں، لنگڑا لولا آدمی ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے میں تمہیں بھی زندگی کے اس بوجھ سے چھٹکارا دلا دیتی ہوں۔ ایڈنا ڈمپل نے پستول نکال کر اس کا رخ بیتو سار کی پیشانی کی طرف کر دیا۔ میں تم جیسے بزدل کو زندہ نہیں چھوڑ سکتی، میں نے تم پر بہت بھروسہ کیا تھا، میں نے تمہارے گروہ کو اپنا معاوضہ دے کر اپنے لیے تیار کیا تھا، جتنے معاوضے میں ہزاروں آدمیوں کو اپنے لیے آمادہ کر سکتی تھی۔ میں جانتا ہوں میڈم، میں جانتا ہوں، اب یقین کریں حالات ایسے ہی تھے، میں کسی روح کے چکر میں پڑ گیا ہوں، میں ان جنگلوں کو پار کر کے اس کی نواح میں پہنچ گیا تھا، سانگلی بستی کے قریب ہی میں نے قیام کیا اور پھر اپنی عادت سے مجبور کو ہم نے ایک اور بستی کا رخ کیا۔ ہم یہاں ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ رکھتے تھے، اس بستی کا نام ہردوئی ہے۔ ہردوئی میں پہنچ کر کیا؟ ایڈنا ڈمپل بری طرح چونک پڑی، شیران کے بارے میں بھی ہردوئی کا نام دیا گیا تھا۔ ہاں میڈم، ہردوئی پہنچ کر ہم نے بستی میں لوٹ مار کی، کچھ مکان جلائے، سامان لوٹا اور وہاں سے 2-3 لڑکیوں کو بھی اٹھایا۔ اس کے بعد ہم گھوڑوں پر بیٹھ کر جب وہاں سے واپس ہونے کے لیے چلے تو بستی کے داخلی دروازے کے پاس کسی نے ہمیں نشانے پر رکھ لیا۔ بیتو سار نے سارے واقعات ایک ہی سانس میں سنا ڈالے۔ وہاں سے بھاگا تو کوئی ہمارے پیچھے لگا چلا آیا، اور آپ یقین کریں میڈم وہ کوئی انسان نہیں تھا۔ ایڈنا ڈمپل کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ چند لمحات وہ خاموشی سے بیتو سار کو دیکھتے پھر اس نے کہا، تم نے اس آدمی کی ایک جھلک نہیں دیکھی؟ نہیں، میں نے اسے دن کی روشنی میں دیکھا تھا، لیکن فاصلہ اتنا تھا کہ میں اس کے خد و خال کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکا۔ کیا حلیہ، کیا قد و قامت تھا اس کا، انتہائی شاندار، وہ 6 فٹ سے کچھ نکلتا ہوا ہی تھا، اس لحاظ سے کہ اس کی بدن کی چوڑائی بھی تھی، دور سے دیکھنے سے بھی کوئی خوشرو نوجوان نظر آتا تھا۔ او اچھا، تو تم نے آخری بار اسے کہاں چھوڑا تھا؟ ایڈنا ڈمپل نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ ان جنگلوں کے اس طرف، مجھے یقین ہے کہ دن کی روشنی میں وہ ادھر کا رخ ضرور کرے گا، وہ ضرور آئے گا میڈم، مجھے بچا لیجیے اس سے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ تمہارا دشمن کیسے بن گیا۔ میں کیسے اندازہ لگا سکتا تھا؟ اس سے کوئی بات ہوتی تو میں اندازہ لگاتا۔ میں نے چیخ کر اس سے پناہ مانگی، لیکن وہ شاید میری آواز بھی نہیں سن سکتا تھا۔ وہ کون ہے میڈم؟ کیا آپ اس کے بارے میں کچھ اندازہ لگا سکتی ہیں؟ نہیں، ایڈنا ڈمپل نے جواب دیا، لیکن اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ مونی ماردین نہایت کامیابی سے ایڈنا ڈمپل کا تعاقب کر رہی تھی۔ ڈمپل کی کیفیت بہت بہتر نہیں تھی، لیکن باہمت عورت تھی، اس لیے مسلسل اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھی۔ ابھی تک اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اس شام بھی وہ جنگلوں کا ایک طویل خطہ عبور کر کے ایک ایسے میدان میں پہنچی تھی جس میں چٹانیں بکھری ہوئی تھی۔ میدان زیادہ وسیع نہیں تھا، اس کے اطراف میں درختوں کے جھنڈ پھیلے ہوئے تھے۔ مونی ماردین نے ان چٹانوں کی پشت پر پھیلے ہوئے گھنے درختوں میں پناہ لی جن میں ایڈنا ڈمپل نے اپنا ڈیرا جمایا تھا۔ ایڈنا اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے صاف نظر آ رہی تھی۔ مونی ماردین ہنکس ایک درخت کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دوسرے ساتھی بھی درختوں پر چڑھ گئے تھے۔ یہ جنگلوں کے کیڑے ابھی تک کامیابی سے اپنا مشن جاری رکھے ہوئے تھے اور ایڈنا ڈمپل کو شاید ان کے قدموں کی چاپ تک سنائی نہیں دی تھی۔ اس وقت بھی جھٹپٹا پھیل چکا تھا اور اطراف کی چیزیں دھند میں چھپ گئی تھی، تاہم اتنی روشنی ضرور تھی کہ درختوں کے سائے نظر آ سکے۔ یہ اتفاقی تھا کہ مونی ماردین اس وقت آنکھوں سے دوربین لگائے ایڈنا ڈمپل کی کیفیت کا اندازہ لگا رہی تھی، اور پھر اس نے کچھ اس قسم کی کیفیت محسوس کی جیسے ایڈنا ڈمپل کسی چیز کو دیکھ کر چونکی ہو۔ اس کے ساتھی اسے کچھ بتا رہے تھے۔
مونی ماردین کی دوربین کا زاویہ بھی ایڈنا ڈمپل کے زاویے کے ساتھ تبدیل ہو گیا۔ اس نے ایک انسانی سایہ دیکھا جو درختوں کے جھنڈ سے دوڑتا ہوا نکلا تھا۔ پھر وہ سایہ سامنے آیا تو ایڈنا ڈمپل نے ایک فائر کیا۔ فائر کی آواز سن کر ہنکس بھی چونک گیا۔ وہ اس صورتحال سے ناواقف تھا۔ اس نے متحیرانہ انداز میں مونی ماردین کی طرف دیکھا اور مونی اسے صورتحال سمجھانے لگی۔ اس کے ساتھ اس نے دوربین ہنکس کے ہاتھ میں تھما دی۔ ہنکس بغور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دونوں ہی صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ سایہ زمین پر گر پڑا تھا۔ شاید ڈمپل نے اسے ہلاک کر دیا تھا، لیکن وہ کون تھا؟ ہنکس نے چند لمحات کے بعد دوربین مونی ماردین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میڈم اسے ہلاک نہیں کیا گیا بلکہ شاید اسے متوجہ کرنے کے لیے فائر کیا گیا ہے۔ لیکن وہ کون ہے؟ کچھ اندازہ ہوتا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی تھائی باشندہ معلوم ہوتا ہے یا ممکن ہے جاپان یا ہانگ کانگ سے اس کا تعلق ہو۔ خدوخال واضح نہیں، صرف حلیے سے میں نے اندازہ لگایا ہے۔ اور دیکھیے وہ لوگ اسے سنبھال کر لا رہے ہیں۔ ہنکس، میں صورتحال کا قریب سے جائزہ لینا چاہتی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں یہ کون آدمی ہے۔ آؤ ہم درخت سے اتر کر اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، مونی نے کہا۔ وہ لوگ اتنی آہستگی اور دبے قدموں سے فاصلہ طے کر رہے تھے کہ اس چٹان پر پہنچے کہ انہیں خود بھی اپنے قدموں کی چاپ تک سنائی نہیں دی تھی۔ چٹان کے پیچھے وہ سانس روک کر بیٹھ گئے اور اندازہ لگانا چاہتے تھے کہ آنے والا کون ہے اور کیا صورتحال ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بیتو سار اور ایڈنا ڈمپل کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی۔ مونی ماردین کی آنکھوں میں حیرت کے آثار نظر آنے لگے۔ بیتو سار کے بارے میں وہ صحیح اندازہ تو نہیں لگا پائی، لیکن جو الفاظ اس کی سمجھ میں آئے تھے اس نے اس سے اندازہ اخذ کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد صورتحال ذرا سی پریشان کن ہو گئی، کیونکہ ایڈنا ڈمپل نے اپنے دو آدمیوں کو دو بلند چٹانوں پر پہنچا دیا۔ اس نے ہدایت کی تھی کہ اطراف میں پوری طرح نگاہ رکھی جائے اور اگر کوئی انسان سایہ نظر آئے تو اس کے بارے میں اطلاع دی جائے، اور اس کے بعد اس نے یہ بھی ہدایت کر دی تھی کہ آنے والے کو ہلاک نہ کیا جائے بلکہ خاموشی سے اس کی نگرانی کی جائے اور اس وقت تک کوئی قدم نہ اٹھایا جائے جب تک ایڈنا اس کی ہدایت نہ دے۔ بیتو سار نے اس پر اعتراض بھی کیا تھا، لیکن ایڈنا ڈمپل نے کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ دراصل وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ کون ہے جس نے بیتو سار جیسے شخص کی حالت کر ڈالی ہے۔ مونی ماردین اور ہنکس بھی اس صورتحال سے کسی قدر الجھ گئے، کیونکہ جس جگہ ایڈنا ڈمپل کے آدمی پہرا دینے کے لیے مستعد ہو گئے تھے وہ ایسی تھی کہ جگہ وہاں سے ان لوگوں کو بھی دیکھا جا سکتا تھا، بشرطیکہ کہ لوگ اپنی جگہ چھوڑنے کی کوشش کرتے۔ چنانچہ ایک طرح سے وہ اس جگہ قید ہو کر رہ گئے تھے۔ ہاں، انہیں اس کا یقین تھا کہ اگر وہ یہاں سے نکلنے کی کوشش نہ کریں اور خاموشی سے صورتحال کا جائزہ لے تو شاید ان لوگوں کو اتنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہو سکتا۔ بہرطور اس صورتحال سے نمٹنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ خاموشی سے وقت گزرنے کا انتظار کریں اور آنے والے لمحات پر نگاہ رکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ مونی نے ہنکس کے کان میں سرگوشی کی سے ہدایت کی کہ وہ خاموشی سے حالات کا جائزہ لے اور ہنکس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وقت گزرتا رہا۔ ایڈنا ڈمپل اور بیتو سار کی گفتگو کی آوازیں یہاں انہیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ بہت ہی مختصر فاصلہ تھا، بس جس چٹان کی دوسری جانب یہ دونوں تھے اس کے سامنے لوگ موجود تھے۔ چنانچہ یہاں سے بیتو سار اور ایڈنا کے درمیان ہونے والی گفتگو صاف سنائی دیتی تھی۔ مونی ماردین نے بیتو سار کی زبانی جو کچھ سنا تو اسے سن کر مونی ماردین کی کیفیت بھی کچھ بدل سی گئی تھی۔ بیتو سار جس جانب اشارہ کر رہا تھا اس سے تو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا حریف شیران تھا۔ اس نے جو انداز اور جو حلیہ بتایا تھا وہ شیران سے ملتا جلتا تھا، اور مونی ماردین کے علاوہ کوئی اور یہ بات کیسے جان سکتا تھا کہ شیران ہردوئی میں موجود ہے۔ بہرطور مونی ماردین اس وجہ سے بھی یہاں سے ہٹنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر شیران اس طرف آ ہی نکلتا تو پھر اس کا تحفظ فوری طور پر ضروری ہو جائے گا۔ وہ شیران کو ایڈنا کے ہاتھ نہیں لگنے دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کا یہی منصوبہ تھا کہ اگر صورتحال ناگزیر ہو جائے تو پھر ایڈنا ڈمپل کو اس دنیا سے رخصت کر دینا ہی مناسب ہوگا۔ اتنے طویل وقت تک ایک ہی انداز میں سانس روک کے بیٹھے رہنا معمولی بات نہیں تھی۔ اگر بیتو سار اور ایڈنا ڈمپل کی آوازیں نہ سنائی دیتی تو یقیناً یہ وقت بہت کٹھن ہو جاتا ان لوگوں کے لیے۔ لیکن مونی ماردین اور ہنکس ایڈنا ڈمپل اور بیتو سار کے درمیان ہونے والی گفتگو سے کافی دلچسپی محسوس کر رہے تھے۔ ایڈنا ڈمپل بیتو سار کو تانے دے رہی تھی اور ان لوگوں کی بات معلوم ہو چکی تھی کہ بیتو سار بینکاک کا ایک خطرناک گنڈا ہے۔ یہ اپنے گروہ کے ساتھ ڈمپل کے اشاروں پر کام کرنے کے لیے داخل ہوا تھا اور پھر اس نے ڈاکہ زنی کرتے ہوئے ہردوئی پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے خسارے سے دوچار ہو گیا تھا۔ مونی ماردین کو اب اس بارے میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ بیتو سار کو شکار کرنے والا شیران ہی تھا۔ بیتو سار کو بھی خیال نہ ہوگا کہ ہردوئی بستی میں معصوم لوگوں کی اس آبادی میں ایک ایسا خطرناک شخص موجود ہے جو اگر اس کی راہ پر لگ گیا تو پھر اسے موت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ مونی ماردین کے دل میں شیران کے لیے کچھ اور محبت اور بغض پیدا ہو گئی تھی۔ شیران جیسی شخص اتنی ہلکی نہیں کہ ایڈنا ڈمپل اسے اپنی ملکیت بنانے کے بارے میں سوچے۔ مونی ماردین کو ایک غرور کا احساس ہوا۔ شیران وہ تھا جس نے اس سے یگانگت اور محبت کا اظہار کیا تھا۔ رات کا پہلا پہر ختم ہونے والا تھا کہ دفعتاً ہنکس نے مونی ماردین کے کان میں سرگوشی کی۔ میڈم، کچھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ وہ دو آدمی نیچے اتر آئے ہیں اور اب وہ سب سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ وہ اس کا مقصد کیا کچھ ہونے والا ہے؟ سنبھلو ہنکس، سنبھلو۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا میڈم؟ کچھ نہیں، بس خاموشی سے حالات کا تجزیہ کرتے رہے۔ اگر شیران کی زندگی کو خطرہ پیش آیا تو پھر ہم اس سے نمٹ لیں گے، مونی ماردین نے کہا۔ شیران؟
ہنکس چونک پڑا۔ وہ ہنکس وہ شیران ہو سکتا ہے جس نے بیتو سار کو اس حالت میں پہنچایا ہے۔ او مائی گاڈ، اب واقعی درست کہتے ہیں، شیران ہردوئی میں تھا۔ یقیناً ایسی بات ہے میڈم، ہنکس نے کہا، اور پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تاریکی میں دیکھتے ہوئے انہوں نے محسوس کر لیا کہ کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہے۔ دفتن تھوڑے ہی فاصلے پر ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوا، جیسے کوئی پتھر پھینکا جائے، اور بیتو سار کے حلق سے دہشت زدہ آواز نکل گئی، وہ آ گیا، مجھے بچاؤ، اس نے مستعارانہ انداز میں کہا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ایڈا ڈمپل نے اسے دبوچ کر بٹھانے کی کوشش کی، لیکن بیتو سار اچھل کر بھاگا۔ وہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ اس نے ایک طرف دوڑ لگائی، دوسرے لمبے دو شعلے یکے بعد دیگرے چمکے، اس کے ساتھ ہی دو دھماکے ہوئے۔ بیتو سار کی دل خراش کرا رات کے سناٹے میں اتنی ہولناک محسوس ہوئی کہ ایک لمحے کے لیے مونی ماردین بھی جھرجھری لے کر رہ گئی۔ دوسرے لمحے اس نے ایڈا ڈمپل کی آواز سنی، گولی مت چلانا، میں ڈمپل ہوں، شیران گولی مت چلانا۔ اس کے ساتھ اس نے ایک طاقتور روشنی والی ٹارچ روشن کی، اور اس طرف روشنی ڈالنے کی جگہ سے گولی چلائی گئی تھی۔ لیکن دوسرے لمحے ایک اور فائر ہوا، اور ایڈا ڈمپل کی چیخ نکل گئی، اور ٹارچ کا شیشہ نکل گیا، اور وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا پڑی۔ پتہ نہیں وہ خود بھی زخمی ہوئی تھی یا نہیں۔ دوسرے لمحے اس کے دونوں ساتھی بدحواسی کے انداز میں باہر نکلے، اور انہوں نے ٹیرے کے اطراف میں گولیاں برسانا شروع کر دی۔ یہ بدحواسی اس تصور کے ساتھ تھی کہ کہیں ایڈا ڈمپل ہلاک نہ ہو گئی ہو، لیکن ان کی بدحواسی ان کی موت کا سبب بن گئی۔ انہوں نے دوسری طرف کا خیال نہیں رکھا تھا۔ وہ نہیں جانتے کہ دوسری طرف جو شخص موجود ہے وہ کتنی خوفناک فطرت کا مالک ہے۔ ان کی دلخراش چیخیں فضا میں ابھری، اور ایڈا ڈمپل ایک بار پھر چیخ پڑی۔ مونی ماردین بدستور مسکراتی رہی، ہر چند کے یہ کھیل ہولناک تھا، لیکن اسے اس میں لطف آ رہا تھا۔ وہ اتنی دلچسپ سچویشن کی متوقع نہیں تھی۔ ہنکس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہنکس کا شانہ دبا کر خاموش کرایا، اور دوسری جانب متوجہ ہو گئی۔ ایڈنا اب اپنی جگہ سے نکل آئی تھی، وہ اپنی زندگی داؤ پر لگانے پر تل گئی تھی، مسلسل شیران کو آوازیں دے رہی تھی، شیران، میں ڈمپل ہوں، میں ایڈنا ہوں، گولی مت چلانا، شیران گولی مت چلانا۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا رکھے تھے، تب ہنکس خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے آہستہ سے مونی ماردین کے کان میں کہا، میڈم اسے یقین کیوں ہے کہ وہ شیرانی ہے؟ یہ یقین تو مجھے بھی ہے ہنکس، مونی ماردین نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ میں نہیں سمجھا میڈم، جس انداز میں اس نے ان سب کا خاتمہ کر ڈالا ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شیران ہے۔ دوسری طرف وہ شخص جو اب تک ان پر گولیاں برساتا رہا تھا، اپنی جگہ سے نکل آیا تھا۔ ایڈنا ڈمپل نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دیے تھے تاکہ آنے والے کو اس کی نیت پر کوئی شبہ نہ ہو سکے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ایڈنا ڈمپل کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے یقین تھا یہ تم ہی ہو سکتے ہو، شیران، مجھے 100% سے یقین تھا کہ تم ہی ہو، شیران، مجھے پہچانو، میں ایڈنا ہوں، ایڈنا ڈمپل۔ کیا تو؟ آواز تو شیرانی کی تھی۔ مونی ماردین نے ذرا سا اپنا سر ابھارا اور اسے دیکھنے لگی۔ تو کون ہے؟ شیران نے سوال کیا۔ ایڈنا ڈمپل کی آواز بند ہو گئی۔ دفتن اسے یاد آیا تھا کہ شیران سے وہ ایڈنا ڈمپل کی حیثیت سے متعارف نہیں تھی، بلکہ وہ تو اسے ایلا کی حیثیت سے جانتا تھا، اور ایڈنا ڈمپل اب تک اسے ایڈنا کہہ کر اپنے بارے میں بتاتی رہی تھی۔ اس غلطی کا احساس کر کے اس کی زبان بند ہو گئی تھی۔ مونی ماردین اور ہنکسی نہیں سمجھ سکے تھے کہ ایڈنا ڈمپل کی کیفیت کیوں ہوئی ہے۔ وہ ساکت و جامد کھڑی رہی تھی۔ شیران اس کے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ ایلا، یہ تو ہی ہے نا؟ شیران کی آواز ابھری۔ ہاں شیران، یہ میں ہی ہوں۔ اوہ، لیکن تو ان جنگلوں میں کیا کر رہی ہے؟ تو اپنے خانقاہ چھوڑ کر یہاں کیسے آ گئی؟ شیران نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ شیران، تم نے میرے کئی ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، تم نے مجھے تباہی سے دوچار کر دیا شیران۔ میں تمہاری ہی تلاش میں ان جنگلوں میں بھٹک رہی تھی، میں تمہیں تلاش کرتی پھر رہی تھی شیران۔ میں تمہیں، تیرے ساتھی کون تھے؟ تیرے ساتھی؟ کیا وہ جن کا پیچھا کرتا ہوں میں یہاں تک پہنچا ہوں؟ ہاں، وہ میرے ساتھی تھے، بیتو سار اس کے آدمی، اور پھر یہ میرے آدمی جنہیں تم نے ابھی بھی ہلاک کر دیا۔ میری آواز تو سن لی ہوتی شیران، تم نے مجھے یہاں ان ویرانوں میں بالکل تنہا کر دیا ہے۔ ایلا، بلکہ ابھی تو نے اپنا نام کچھ اور بتایا تھا۔ کیا نام بتایا تھا تو نے اپنا؟ ایڈنا ڈمپل، یہ میرا اصل نام ہے، عرف عام میں ایلا کہلاتی ہوں۔ اچھا، عرف عام میں بھی تو؟ خانقاہ میں بھلا کون آتا ہوگا؟ تو وہاں گیان حاصل کر رہی تھی، تو وہاں ترک دنیا کر کے آ بیٹھی تھی ایلا۔ پھر عرف عام میں تجھے ایلا کہنے والا کون تھا؟ یا تو نے اپنا نام ایڈنا ڈمپل سے بدل کر ایلا کیوں رکھ لیا تھا؟ بیٹھ جاؤ شیران، بیٹھ جاؤ، میں بھی اس ذہنی جھٹکے سے سنبھل نہیں پائی ہوں جو تم نے مجھے پہنچایا ہے، ایڈنا بولی۔ ایک ذہنی جھٹکا تو نے مجھے بھی دیا ایلا۔ کیا شیران؟ تو ایک بزرگ تھی، ایک راہبہ تھی، ایک پیشگو تھی، دنیا کے آنے والے حالات بتاتی تھی، اور گزرے ہوئے حالات کے بارے میں بتا کر تو نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ لیکن درپردہ کیا تو ڈاکو تھی؟ کیا اس خانقاہ میں تو اسے چھپی بیٹھی تھی کہ تیرے ساتھی قرب و جوار میں ڈاکے ڈالیں اور اپنی لوٹی ہوئی دولت جمع کر کے تیرے پاس لے آئیں؟ بول ایلا، کیا تو ان ڈاکوں کی سردار تھی؟ نہیں شیران، نہیں، بیتو سار بیوقوف تھا،
वो एक बेवकूफ़ शख्सियत का मालिक था। ये डाका जनी इसने अपनी मर्जी से की थी। मैं तो तेरी तलाश में भटकती हुई इनके साथ यहाँ तक आई थी। मैंने तो उसे इस काम पर मामूर किया था कि इन जंगलों में और आसपास की बस्तियों में तुझे तलाश करे। पता नहीं कहाँ कहाँ तेरा पता लगाती हुई यहाँ तक पहुंची थी शिरान, लेकिन तूने तूने मेरे तमाम साथियों को कत्ल कर दिया। इला, बल्कि मुअज्जिज राहिबा, तेरे साथी इस बस्ती में डाका डाल रहे थे। उन्होंने बस्ती में कई मकानों को, कई झोंपड़ों को आग लगा दी, बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया और फिर कुछ लड़कियों को उठाकर घोड़ों पर डाला और वहां से चल पड़े। मैं कई दिन से इस बस्ती में था। बस्ती वालों ने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया था। वो मुझे एक देवता का दर्जा देते थे और हर तरह से मेरी खिदमत में लगे हुए थे। और इसकी वजह ये थी कि मैंने अतराफ के चंद जंगली जानवर हलाक कर डाले थे। बस इतनी सी बात थी जिसका एहसान उन्होंने इस कदर माना कि मुझे दुनिया की हर ज़रूरत से बेनियाज कर दिया। तू इला वहशी जानवरों का शिकारी, वहशी जानवरों को कैसे छोड़ सकता था? तेरे साथियों ने घोड़ों पर सवार होकर वहां डाकाजनी की। यही काम तो जंगली जानवर भी करते थे, सो मैंने इन्हें भी उन्हीं तरह मार डाला और इसके साथियों को मैंने बहुत तवील ताकुब करके ख़त्म किया। ज़रा देखो तो, इस कुत्ते की लाश कहाँ है जो बचता हुआ यहाँ तक पहुँच गया था? शिरान ने कहा और फिर इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा। फिर बितुसार की लाश इसे नजर आ गई और वो इसके करीब पहुंचकर उसे देखने लगा। खूब खूब, ये कुत्ता, ये छोटे कद का गधा शिरान के मुकाबिल था। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने भी इसे इसकी पसंद की मौत दी। मैंने इसे बेशतर मौके दिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर भाग जाए, लेकिन ये भाग ना सका। जंगली दरिंदों का पीछा करके जब तक उनका शिकार ना किया जाए मज़ा नहीं आता। एक जगह खड़े हुए दरिंदे को तो कोई भी हलाक कर सकता है। लुत्फ तो यह है कि इसे आज़ाद छोड़ दो और फिर इसका ताकुब करो। इसके बाद देखो कि इसके अंदर कितनी हिम्मत है और कितनी कुव्वत है, कितना दौड़ सकता है वो। शिरान ने कहा और वहशियाना अंदाज में हंसने लगा। मोनी मार्जिन के बदन में झुरझुरियां सी दौड़ रही थी। एडा डिम्पल इसे अजीब सी निगाहों से देख रही थी। फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तू मिल गया शिरान, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, अब मुझे कोई परवाह नहीं है। ये सब मर गए, मर जाएं, इन्हें मरना ही था। बस तू मेरे पास मौजूद है, मुझे तेरे वजूद के अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। बस अब तू मुझे मिल गया शिरान, मैं तुझसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। कहना, कहना। हाँ, खाने पीने को कुछ है तेरे पास? शिरान ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दूँ? एडना ने पूछा। हाँ, जो कुछ है मुझे दे, भूखा हूँ, सिर्फ कच्चे गोश्त पर गुजारा करता रहा हूँ। कच्चा गोश्त? हाँ हाँ, मुझसे फजूल बातें मत कर। तू इला नहीं, एडना डिम्पल है। और सुन, अब मेरे दिल में तेरी वो इज्जत नहीं जो इला की हैसियत से थी। शिरान, मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ। एक बार फिर तू मेरी इज्जत करने लगोगे, लेकिन शर्त यही है कि मेरे तमाम बातें सुन लेना और उस पर यकीन कर लेना। अच्छा, अब बातें ना बना, मुझे खाने को दे, शिरान ने कहा और एडना अपना सामान खोलने लगी। मोनी, मार्दिन और रिंकस गहरे सांस लेकर चट्टान से टिक गए थे। उनकी आंखें और कान अब भी उस तरफ लगे हुए थे। दोनों शिरान को खाते देख रहे थे। एडना डिम्पल थके थके अंदाज में एक चट्टान पर बैठ गई थी। वो भी खामोशी से शिरान को देख रही थी। थोड़ी देर के बाद शिरान फारिग हो गया। और कुछ दूं? एडना ने पूछा और शिरान चौंक कर उसे देखने लगा। फिर इसकी आवाज़ उभरी। इला, तू तो बहुत खूबसूरत है, तू आम औरतों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैंने तुझ पर गौर व खोज नहीं किया था। मैं तो अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहती हूँ शिरान। मैं ताहयात तुम्हारा कुर्ब चाहती हूँ। ताहयात, शिरान ऐसा से बोला और फिर ज़ोर से हंस पड़ा। ताहयात, हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तूने मुझसे पूछा था ना कि कुछ और चाहिए? हाँ शिरान, तू अब तो मुझे तेरी ज़रूरत है इला। कई दिन से परेशान फिर रहा हूँ, भूखा प्यासा। अब मुझे इला दरकार है। शिरान, एडा डिम्पल की आवाज़ में खौफ था। हाँ हाँ, तू भी तो मुझे पसंद करती है। इसका मतलब है कि तुम मुझे ख़त्म कर देना चाहते हो? इसका मतलब है शिरान, तुम मुझे वो हैसियत नहीं देना चाहते जो मैं चाहती हूँ? क्या मतलब मुक़द्दस राहिबा? शिरान मज़ाका उड़ाने वाले अंदाज में बोला। मुझे इल्म है शिरान, तुम औरत को एक कुतिया का मुकाम देते हो। तुम्हारी निगाह में अपनी औरत का तस्वुर बहुत बुलंद है। तुम एक बुलंद हैसियत इस औरत को दोगे जो तुम्हारे मेयार की होगी, और बाकी औरतें तुम्हारे नज़दीक एक आम हैसियत रखती हैं। तुमने इन तमाम औरतों को हलाक कर दिया है जो किसी हादसे के तहत तुम्हारी वक्ती कैफियत के तहत तुम्हारे नज़दीक या करीब आ गई थी। क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, बिल्कुल सच कहा तूने। तुम्हें मेरी क्या हैसियत है? तूने अभी कहा था कि तू ताहयात मेरा कुर्ब चाहती है। बेफिक्र रह, तेरी हयात भी लम्हाती है। मेरा कुर्ब हासिल करने की आरजू दिल में लेकर इस दुनिया से रुखसत ना हो। तू ताहयात मेरे पास रहेगी। ये दूसरी बात है कि तेरी हयात रात के दूसरे पहर तक हो। शिरान ने कहा और हंस पड़ा। क्या बकवास कर रहे हो शिरान? एडना धाड़ी। सुन कुतिया, मुझे याद नहीं कि मैंने
کسی ایسے انسان کو کبھی معاف کیا ہو جس نے ایک بار میں مجھے دھوکہ دیا ہو؟ ہاں تو یقین کر، اس کی موت میری زندگی کا مسلک بن جاتی ہے۔ میں نے تجھے کب دھوکہ دیا شیران؟ ایڈنا رو دینے والے انداز میں بولی۔ کیا نام ہے تیرا؟ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرا ایلا یا ایڈنا ڈمپل؟ جواب دے، میں تمہیں اس بارے میں بتا چکی ہوں۔ تو راہبہ ہے، تاریک الدنیا، اور تو مجھے ہانگ کانگ کیوں لے گئی تھی؟ میرے دشمنوں سے ملاقات کرانے کے لیے، اور اس کے بعد اے مقدس راہبہ، تو نے مجھے لوئی قبیلے کے اس گدھے کے حوالے کس لیے کیا تھا؟ احمق عورت، کچھ دیر کے بعد صحیح، لیکن تیری اصلیت کھل کر سامنے آ ہی گئی، اور تو ان لوگوں میں شامل ہو گئی جنہیں شیران اپنی فہرست میں درج کر لیتا ہے۔ تو اتفاق سے یہاں مل گئی ایلا، ورنہ میں تجھے تلاش ضرور کرتا اور پھر ہلاک کر دیتا، اور اب میں تجھے ہلاک کر دوں گا موت سے قبل۔ اگر تیری اپنی خواہش ہو تو شیران تجھے اس وقت تک نہیں ٹھکرائے گا۔ ایک مرنے والے انسان کی آخری آرزو پوری کرنا انسان کا فرض ہے۔ شیران، ایڈنا کی آواز میں جھلاہٹ تھی، تو بے حد مغرور انسان ہے، تیرے تصور سے کہیں زیادہ۔ ایڈنا، فیصلہ کر، بول کیا ارادہ ہے تیرا؟ شیران نے کہا۔ میرا ارادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے شیران، مجھے ہدایت ملی تھی کہ، لیکن میں تجھے نہیں بتا سکتی۔ سن شیران، میں تیری زندگی کی خواہاں ہوں، میرے سینے میں ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے جو میں تجھے بتا دوں تو خوش ہو جائے گا۔ اس راز کا جاننا تیرے لیے بہت ضروری ہے، یہ راز تجھے صرف مجھ سے معلوم ہو سکتا ہے۔ راز؟ شیران پھر ہنس پڑا۔ جتنے راز میری زندگی سے وابستہ ہیں ایڈنا ڈمپل یا ایلا، وہ مجھے معلوم ہے، اور جو مجھے نہیں معلوم مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میری ذات سے جو راز وابستہ ہوتے ہیں وہ خود بخود کھل جاتے ہیں میرے سامنے۔ تو پھر جہنم میں جا، مجھے تجھ سے اتنی دلچسپی بھی نہیں ہے کہ تو مونی ماردین سے عشق کرتا ہے نا؟ کون مونی ماردین؟ وہ جو رانی ایراوتی بنی ہوئی ہے۔ اوہ، اس کے بھی دو نام ہے۔ تو میری بات سن لے، تو اسے بھی نہیں اپنا سکے گا۔ میں تجھ سے مایوس ہو گئی ہوں، مگر تو مجھے اپنا لیتا تو میں ساری دنیا سے بغاوت کر سکتی تھی، لیکن اب بیکار ہے۔ میں چاہتی تو تجھے ختم بھی کر سکتی تھی، لیکن نہیں، میں یہ کام کروں، کوئی اور ہی کیوں نہ کرے، ان کی خواہش کیوں نہ پوری ہو۔ جو ڈمپل خاموش ہو گئی، وہ غیر محسوس انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے لے گئی۔ تو مجھے ختم کر اے ایلا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت کیسے مجھے ہلاک کر سکتی ہے، ورنہ دوسری شکل میں شیران نے دفتن پستول نکال لیا، لیکن اس سے قبل کہ وہ ایڈنا ڈمپل پر فائر کرتا، دفتن ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ایڈنا ڈمپل نے کوئی چیز پشت پر ہاتھ موڑ کر نکال لی تھی اور پھرتی سے اسے پھینک دیا تھا۔ دھماکے کے ساتھ ہی اس نے الٹی کلابازی کھائی اور پھر برق رفتاری سے ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ مونی ماردین اور ہنکس بھی خود کو نہ سنبھال پائے۔ دھماکے نے ان کے اعصاب کشیدہ کر دیے تھے، ان کے کان سن ہو گئے تھے اور آنکھوں میں چکا چوند پیدا ہو گئی تھی۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ شیران کا کیا حشر ہوا۔